बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमारी कार कागान वैली के रास्ते की तरफ मुड़ गई। पुल अबूर करते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज हमारी कार के साथ साथ उसके ऊपर उड़ रही है। उस चीज को मैंने खिड़की से बाहर ऊपर की तरफ देखा। बस एक सानिये के लिए मैं दोबारा विंड स्क्रीन के पार देखने लगा। जब मुझे वहम हुआ, मैंने फौरन गर्दन घुमा के खिड़की से बाहर देखा, मगर वहाँ कोई न था। इस सफर के दौरान दोबारा पहले भी मेरा इस तरह के वहमों से साबका पड़ चुका था। पहले वहमा तब पेश आया जब हम लोग एबटाबाद में नवा शहर के इलाके में अपने एक शायर दोस्त परवेज साजिद के पास थे, जिसने हमारी शबे बाशी का इंतज़ाम एक कम्युनिटी हॉल में किया था। उस कम्युनिटी हॉल को सारे मोहल्ले वाले मिलके चलाते थे। उस कम्युनिटी हॉल में मोहल्ले वाले अपनी तकरीबात मनाते, साथ ही साथ खुशी और गम के मौके पे भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। बाहर के दरवाजे से गुजर के सामने खुला अहाता था, उसके बाएं जानिब हॉल था। हमारा उसी हॉल में सोने का इंतजाम था। हॉल में बिस्तर और चारपाइयां पहले से मौजूद थी। एक तरफ चटाई पे बैठे लोग रात देर तक ताश खेलते रहे। 1:30-2 बजे के करीब वो लोग वहां से उठे, तब हमारा मेजबान अपने घर चला गया। हम कुल 5 आदमी थे जो कागान की सियाहत के लिए लाहौर से निकले थे। हम पांचों दोस्तों की उम्रें 25 से 30 के दरमियान थी। मेरा नाम मुस्तकीम है, जबकि मेरे दीगर दोस्तों के नाम ये हैं: नवीद, इरफान, फयाज और इलियास। हम पांचों सोने के लिए लेटे। हॉल की फाजल ट्यूब लाइट्स बंद की गई। वाहिद एक दोदिया रोशनी का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी हॉल के लिए नाकाफी थी। थोड़ी देर के बाद सभी सो चुके थे। मैं भी तकरीबन सोया ही हुआ था। मैंने अपने जिस्म पे मुगलिया चादर ले रखी थी। करवट बदलने की गर्ज से चादर मेरे मुंह से जरा सी सिरकी। मैंने देखा कि कोई वजूद हमारे सामान के पास खड़ा है। वो स्याह साया मेरे सफरी बैग के ऊपर झुक रहा था। मेरे देखते ही अचानक वो गायब हुआ। मैंने इसे अपना वहम समझा और आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पे फूंक मारी और फिर से सो गया। अगले दिन हम अपने दोस्त शायर परवेज साजिद से इजाजत लेके निकल पड़े। हमारी अगली मंजिल मानसेहरा था, जो एबटाबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ हमें अपने दोस्त जाने आलम के पास ठहरना था, जो एक स्कूटर टीचर थे। उनकी रिहाइश कश्मीर रोड पे थी और वहीं से एक सही माही अदबी पर्चा निकालते थे। जब हम जाने आलम के पास पहुंचे तो उन्होंने हमारे ठहरने का इंतजाम कश्मीर रोड पे वाक़ई एक होटल, जिसका नाम शहर के नाम पे था, यानी मानसेहरा होटल में किया। हम लोग दिन भर मानसेहरा की सियाहत करते रहे और साथ ही जाने आलम की अदबी मामूलात से भी शुगफ होता रहा। रात को खाना खाने के बाद 10 बजे के करीब हम लोग अपने होटल के कमरे में पहुंचे। हमारे कमरे के साथ बालकनी थी, जिससे बाहर कश्मीर रोड का नजारा किया जा सकता था। दिन भर की सियाहत के बाद सभी थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर गप्पे हाँकने के बाद सभी सोने के लिए लेट गए। कमरे की लाइट्स गुल थी, अलबत्ता कश्मीर रोड पे जलने वाली लाइट्स की मध्यम सी रोशनियां खिड़की के शीशों से कमरे के अंदर पहुंच रही थी, जिससे कमरे का माहौल ख्वाबनाक सा बन गया था। कमरे के ख्वाबनाक माहौल में कोई ख्वाब देखते देखते आधी रात के करीब अचानक मेरी आंख खुली। मैंने देखा कोई वजूद बालकनी में खड़ा हमारी खिड़की के शीशों से कमरे के अंदर झांक रहा है। फिर अचानक वो गायब हुआ। एक बार फिर मैंने इसे अपना वहम ही समझा, मगर मैं देर तक ख्यालों में गुम रहा। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के कमरे में फूंक मारी और सो गया। आज तीसरा दिन था और तीसरी बार ये वहमा मेरे साथ गुजर चुका था, मगर मैंने अब ये यकीन कर लिया था कि इसमें कुछ हकीकत जरूर है। मैंने इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से नहीं किया, वरना वो यकीनन मुझे फातिरुल अकल कर दानते, इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। एबटाबाद के बाद से नारान तक का सारा रास्ता तकरीबन एक सा ही होता चला जाता है। सड़क के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां हैं। कभी दोनों तरफ पहाड़ तो कभी दोनों तरफ खाइयां। एबटाबाद और मानसेहरा के रास्ते में आने वाले पहाड़ ज्यादा बुलंद नहीं और खाइयां ज्यादा गहरी नहीं, अलबत्ता बालाकोट से आगे पहाड़ और खाइयां दोनों ही इंतहाओं को छूते नजर आते हैं। बालाकोट से पहले ही मानसेहरा से आते हुए दरियाए कंधार सड़क के साथ मिल जाता है। फिर ये तमाम सफर नारान तक सफर के साथ साथ चलता रहता है। कभी तो ये दरिया हजारों फुट गहरे नशीब में चला जाता है और कभी सड़क के बिल्कुल मतवाजी आ जाता है। सफर के दौरान सूरत हाल ये होती है कि एक तरफ तो सड़क के पहाड़ और दूसरी तरफ नशेब में बहता दरियाए कंधार, उससे आगे या तो थोड़ी बहुत लोगों की आबादी होती है या फिर आबादी की जगह को भी हज़फ करते दियो कामत पहाड़,
जिन की चोटियों के सिरों तक लोगों ने अपने आशियाने बना रखे होते हैं। अब हमारी मंजिल कहवाई का इलाका था। ये बालाकोट से 22 किलोमीटर की दूरी पे सतह समंदर से उसकी बुलंदी 4828 फुट है। कहवाई तक के सफर में मजीद कोई अनोखा वाकया पेश नहीं आया। यहाँ रुक के हम लोग कुछ देर सस्ताए, कुछ तस्वीरें बनाई और एक बार फिर रफ्ते सफर के लिए तैयार हुए। कहवाई के इलाके में कागान वैली के रास्ते से हटके एक अलग सड़क ऊपर की तरफ जाती है। ये सड़क ऊपर शोगरा और फिर मजीद ऊपर सीढ़ी और पाई के इलाके तक जाती है। अब हमें शोगरा जाना था। कहवाई से इसका फासला 8 किलोमीटर है। इसकी अमूदी चहराई निहायत खतरनाक है। पक्की सड़क बाज़ जगहों पे टूटी फूटी थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और लंबे लंबे दीवार और चीड़ के सब्ज घने और सायादार दरख्त हैं, जबकि दूसरी तरफ अमीर गहराई और गहरे गहरे खड्ड हैं। तमाम रास्ते हमें गाड़ी को पहले गेयर में ले जाना पड़ा। ऐसे वापसी पर भी पहले गेयर में उतरना बेहतर होता है, वरना कोई भी खतरनाक हादसा पेश आ सकता है। अल्लाह अल्लाह करके हम शोगरा के हसीन और पुरफजा मुकाम पे पहुंचे। शोगरा में झोंपड़ी नुमा रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। पाइन पार्क होटल एंड रेस्टोरेंट भी निहायत खूबसूरत है। हम लोग पार्क के ग्रीन लॉन पे लेटे और खुशखबरियों में मसरूफ हुए। उसकी थोड़ी देर के बाद तस्वीरें बनाने का अमल आया। जब हम वापस चलने लगे तो पहले तो अचानक बादल आए, फिर तेज बारिश होने लगी जो खासी देर तक होती रही। बारिश के इख्तिताम पे मौसम साफ और मुतदल हुआ। धनक अपने साथ दिलफरेब रंगों में नमूदार हो गई थी। शोगरा देखने के बाद हमारा इरादा ऊपर सीढ़ी पाई तक जाने का था। शोगरा से आगे सड़क कच्ची है। बारिश के बायस इस पे फिसलन भी हो गई थी। हमने कोई रिस्क लिए बगैर वापसी का किस्सा किया। अब हमें कहीं और रुके बगैर सीधे नारान पहुंचना था। कहवाई से कागान का फासला 40 किलोमीटर है, जबकि इसके आगे नारान का रास्ता 22 किलोमीटर है। हम सहपहर के वक्त नारान पहुंचे। हमने फेंटर मीटर में बालकनी वाला एक कमरा बुक किया जिसमें 2 बेड थे। एक बेड 2 अफराद के लिए जबकि दूसरा 3 अफराद के लिए। हमने खाना इसी होटल से खाया। खाना खाने के बाद कुछ देर सस्ताते रहे। उसके बाद नारान की सियाहत के लिए निकल पड़े। नारान अपनी सरंगों और गारों की वजह से मशहूर है। हमने वो कार भी देखा जिसके बारे में मशहूर है कि शहजादा सैफुल मुलूक और परी बदियुत जमाल ने दियोस से बचने के लिए उसमें पनाह ली। हमने यहाँ भी कुछ तस्वीरें उतारी और शाम के करीब वापस आ गए। बाकी वक्त हमने ताश खेलते और टीवी देखते हुए गुजारा। केबल के चंद चैनल थे जो यहाँ बमुश्किल आ रहे थे और मोबाइल कंपनियों में सिर्फ एक ही कंपनी की सिग्नल आ रहे थे। रात का खाना खाने के बाद हम लोग काफी देर तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह चमकीली और खुशगवार थी। खिड़की से बाहर पहाड़ों का मंजर निहायत दिलकश नजर आ रहा था। सभी दोस्त अभी तक सो रहे थे। मैंने बारी बारी सबको उठाया। ज़ुरियात से फरागत के बाद हम लोगों ने नाश्ता बनवाया। आज हमारा इलाका सैफुल मलूक झील की सियाहत का था। नाश्ते के बाद हम लोग निकल खड़े हुए। ज़ुरियात का सामान रखने के लिए हर किसी के पास अपना अपना बैग था। अलबत्ता मेरे पास जो बैग था उसमें सब ज़ुरियात की मुश्तरका चीजें थी। मैंने अपने कपड़े फ्याज के बैग में रखे हुए थे। वो वाहिद स्टील कैमरा जिसे हम लोग तस्वीरें बना रहे थे वो भी मेरे बैग में था। होटल से निकलते वक्त बाकी सब लोगों ने अपने बैग वहीं होटल में छोड़े, जबकि ज़ुरियात की वजह से मुझे अपना बैग उठाना पड़ा। 12वीं मशरे के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि अपनी कार को हॉस्टल में ही छोड़ दें और किराए पर जीप हासिल करके झील तक चले जाएं। वजह ये थी कि झील का रास्ता कच्चा और निहायत खतरनाक है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ निहायत गहरी खाइयां हैं। इसके अलावा रास्ते में 2 ग्लेशियर्स भी हैं। इसके लिए ड्राइविंग के लिए बेपनाह महारत की जरूरत थी जो शायद हम में न थी। हमने जीप वाले से किराया तय किया। जीप में सवार हुए। नवीद, फयाज और इलियास जीप की पिछली नशिस्त पे बैठे, जबकि मैं इरफान ड्राइवर के साथ अगली सीट पे बैठ गए। इरफान सीट पे ड्राइवर की तरफ था, यानी दरमियान में, मैं खिड़की की तरफ था। निहायत दिलदोज और दिलकश मनाजर से 2-4 कराती हुई जीप शाम की तरह बल खाती टेढ़े मेरे रास्ते पे ऊपर ही ऊपर बढ़ने लगी। बाद जगहों पे ऐसी सूरत-ए-हाल सामने आती कि मेरे उसान खता होते और मुझे पूरी तरह यकीन होता कि खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग सैफुल मलूक पर थे। झील पे पहुंच के पता नहीं क्यों अचानक मुझे उस गैर मरे वजूद का ख्याल आया जिसे मैं 2-3 बार देख चुका था। मैंने ख्याल को फौरन जहन से झटका क्योंकि मैं माहौल से लुत्फ अंदोज होना चाहता था। झील पे महकमा जंगलात वालों का एक कॉटेज है। इसके अलावा चंद होटल हैं। महंगी कीमत पर अर्जा चीजें बेचते हैं। झील पे जूस, कोल्ड ड्रिंक और मुख्तलिफ स्नैक्स वगैरह मिल जाती हैं। इसके अलावा झील पे शहजादा सैफुल मलूक और परी बदियुत जमाल की कहानी सुनाने वाले दास्तान गो भी मिल जाते हैं, जो झूठ, सच और किसी बीती कहानी को यूं सुनाने की कोशिश करते हैं जैसे इन सब ने अपनी आंखों से देखा हो।
فیاض اور میں جھیل کے کنارے بیٹھے جبکہ نوید، الیاس اور عرفان کشتی میں بیٹھ کے جھیل کی سیر کرنے لگے۔ جب ان کی کشتی پانی کے دوش پہ چلتی تھوڑی دور گئی تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے دھماکہ ہوا۔ مجھے وہی غیر مرئی شے ہوا میں ان کے سروں پہ اڑتی نظر آئی۔ میرا دماغ گھوم گیا، یہ شے یہاں بھی پہنچ گئی۔ فیاض نے چونک کے میری طرف دیکھا کہ مجھے کیا ہوا۔ میں سخت غصے میں تھا۔ وہ شے ہوا میں تھوڑی دیر تک نظر آئی، پھر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں چیخنا چلانا چاہتا تھا، اس شے کو پکارنا چاہتا تھا کہ میرے سامنے آؤ، آخر میں تمہیں دیکھوں، تم ہو کیا اور کیا چاہتے ہو۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا کہ آیا کہیں لوگ مجھے پاگل ہی نہ سمجھے۔ جیپ کا ڈرائیور ہمارے قریب آیا، اسے دیکھ کے میں مزید سنبھل گیا۔ فیاض نے میری طرف چونک کے دیکھا مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ فیاض کی دوسری طرف ڈرائیور بیٹھ گیا۔ فیاض اسے علاقے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈرائیور، جس کا نام شفیق تھا، ہمیں بتانے لگا کہ صوبہ سرحد نے 2003 سے سیف الملوک اور اس سے ملحقہ علاقے کو وائلڈ لائف نیشنل پارک قرار دیا۔ سیف الملوک پارک کا رقبہ 12,026 ایکڑ ہے۔ سیف الملوک جھیل کے ساتھ ملحقہ پہاڑ جس کا نام ملکہ پربت ہے، اس کی بلندی 17,390 ہے۔ اسے آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ ڈرائیور کی معلومات افزا باتوں میں ہو کے میں اس غیر مرئی شے کو تقریباً بھول چکا تھا۔ مجھے اس کی دوبارہ یاد تب آئی جب نوید، الیاس اور عرفان کشتی کی سیر کے بعد واپس آئے اور عرفان نے مجھ سے کیمرے کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیمرہ بیگ میں رکھا ہے۔ وہ بیگ تک گیا، اسے کھول کے چیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آواز لگائی کہ کیمرہ بیگ میں موجود نہیں۔ میں حیران ہوا۔ کل شام جب ہم لوگ ناران، کاغان اور سرنگوں سے ہو کے واپس آئے تھے تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیمرہ بیگ کے اندر رکھا تھا۔ بعد میں میرے سامنے اس بیگ کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ سارے باری باری کیمرے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لمبی بحث کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ بیگ کو کسی نے نہیں چھیڑا اور ہوٹل کے کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، یعنی کیمرہ بیگ میں ہی تھا اور بیگ کی ذمہ داری مجھ پہ تھی۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کیمرہ آخر گیا کہاں۔ عرفان مجھ سے بحث کرنے لگا کیونکہ کیمرہ اس کا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس غیر مرئی شے کو اپنے بیگ کے اوپر جھکتے ہوئے دیکھا تھا، تو کیا وہ غیر مرئی شے میرے بیگ سے کیمرہ نکال کر لے گئی تھی؟ میں یہ بات اگر اپنے دوستوں سے کہتا تو وہ میری بات کا یقین نہ کرتے، اس لیے میں خاموش رہا۔ عرفان کے مجھ سے پہلے کچھ اختلافات تھے، اب اسے کھل کر میرے خلاف بولنے کا موقع مل رہا تھا۔ عرفان مجھ سے الجھ رہا تھا کہ تبھی مجھے ہوا میں کچھ اڑتا نظر آیا۔ وہ وہی غیر مرئی شے تھی جسے صرف میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اصل شکل کیا تھی یہ تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، البتہ وہ مجھے کالے سائے کی صورت نظر آتا تھا۔ وہ سایہ ملکہ پربت کی طرف جھیل کے کنارے کنارے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کی تفریح غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ کیمرے کے بغیر ہم اپنے قیمتی لمحات کو قید نہیں کر سکتے اور کیمرہ یقیناً اس غیر مرئی شے کے پاس تھا اور ہر حال میں اس کیمرے کو واپس لانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بلا ارادہ اس غیر مرئی شے کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ میں جھیل سیف الملوک کے کنارے کے ساتھ ملکہ پربت کی طرف دوڑ رہا تھا جدھر وہ شے جا رہی تھی۔ میرے دوستوں نے میرے پیچھے چیخنا چلانا شروع کیا۔ میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر مجھے اندازہ تھا کہ ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہوگی۔ وہ میرے اچانک دوڑنے سے ایک دم پریشان ہوئے ہوں گے۔ ان کے خیال میں آیا ہوگا کہ میرے دماغ میں کیا چل گیا، یا پھر میں نے عرفان کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ ان میں سے شاید کسی نے عرفان کو غصہ کیا ہو مگر مجھے نہیں پتا۔ مجھے اپنے ثاقب میں ان کی مسلسل روکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر شاید انہوں نے میرے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ جھیل سیف الملوک پہ ایسے افراد بآسانی مل جاتے ہیں جو اجرتن سیاحوں کو اپنے ٹٹویر بٹھا کے آنسو جھیل تک لے جاتے ہیں۔ آنسو جھیل کی طرف جانے کا راستہ جھیل سیف الملوک کی دوسری طرف جا کے نکلتا ہے۔ وہ غیر مرئی شے جھیل کی طرف جا رہی تھی، اس لیے میں نے یہ اندازہ کیا کہ وہ یقیناً جھیل آنسو کی طرف جا رہی تھی۔ حالانکہ آنسو جھیل کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں کہ اس کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے اور کتنی مسافت کا ہے۔ میں تھک گیا تھا، میری سانس تھوکنے کی طرح چل رہی تھی، مگر میں نے پکا ارادہ کیا کہ آج میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ ابھی تک میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ دوسروں میں میری سبکی بھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنے ارادے میں پکا تھا، حالانکہ وہ سراسر غلط تھا۔ آج میں اس لمحے کے بارے میں سوچتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اور ایک کتنی بڑی افتاد کو دعوت دے ڈالی تھی۔ میرے دوست میرے پیچھے تھے، میں تھک چکا تھا مگر شاید وہ نہ تھکے تھے اور حق توسی ادا کر رہے تھے، اس لیے میرے اور ان کے درمیان فاصلہ لمحہ بلمحہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا تھا۔ جھیل سیف الملوک کے تلسماتی پانی کو پیچھے چھوڑ کے میں انجانے راستے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری رفتار قدرے کم ہو چکی تھی مگر میں رک نہیں رہا تھا۔ راستے میں آنے والے چھوٹے بڑے پتھر جو بری طرح سے زخم دے رہے تھے وہ بھی میرے ارادے کو بدل نہیں کر رہے تھے۔ شاید مجھ میں کوئی جنون توار تھا اور اسی جنون کی وجہ سے
کہ اس سائے نے مجھے ذہنی عارضے میں مبتلا کر رکھا تھا، اوپر سے میرے دوستوں میں میری بے عزتی کروا دی تھی۔ شاید اس چیز نے مجھے جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے دوڑنے کی رفتار اب چلنے سے مشابہ تھی اور میری سانس اکھڑ کے میرے قابو سے بالکل باہر ہو چکی تھی۔ غیر مرئی شے بھی کوئی زیادہ تیزی سے نہیں ہو رہی تھی، شاید اس نے بھی خود ہی مجھے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، ورنہ اس کے لیے میری آنکھ سے اوجھل ہونا کوئی زیادہ بڑی بات نہ تھی۔ میرے دوست اب میرے خاصے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں گھاٹی میں اتر رہا تھا کہ میں اچانک پھسلا اور دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ میری کوہنی اور گھٹنے چھل گئیں۔ میں تکلیف سے کرا اٹھا۔ اب مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں آنسو جھیل کی طرف جانے والے راستے پہ نہیں بلکہ میں کسی اور ہی راستے کی طرف نکل آیا تھا۔ میرے دوست گھاٹی کے سرے پہ پہنچے اور میں ان سے 40 یا 50 میٹر کی دوری پہ گھاٹی سے نیچے بڑھا تھا۔ اپنی چوٹوں کا خیال کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ بہت ہو چکا، اب یہ تماشا، مجھے اپنے دوستوں سے مزید تھوڑی سی سبکی برداشت کر کے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اسی لمحے مجھے وہ سایہ ایک موڑ سے اوجھل ہوتا نظر آیا۔ ایک بار پھر میرے دماغ میں اس جنون نے سر اٹھایا، ایک بار پھر سے میں بلا ارادہ اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اوپر سے نوید نے مجھے آواز دی، مگر میں نے اس کی آواز پہ کان نہ دڑے اور اسی موڑ سے مڑا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے غیر مرئی شے مڑی تھی۔ اب کی بار مجھے وہ غیر مرئی شے نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دور آگے مجھے ایک اور موڑ نظر آیا تو میں بھاگ کے اس موڑ سے مڑا۔ آگے سرخ چٹانوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب کی بار میرا دل نہیں مانا کہ میں آگے بڑھوں، یا پھر بھی شاید کچھ ایسا تھا جسے مجھے آگے بڑھنے پہ مجبور کیا۔ میں آگے بڑھا تھا، راستے میں کئی موڑ آئے، ایک جگہ سے کئی کے راستے نکل رہے تھے۔ میں ایک دو موڑ مڑ بھی گیا، تب مجھے صحیح طور پہ اندازہ ہوا کہ میں بے سمت ہو چکا ہوں اور مجھے کوئی راستے کا تعین نہیں رہا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر سے میرے دوستوں نے مجھے پکڑا، وہ سب مجھے پاگلوں کی طرح تک رہے تھے، ان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، ان کے بدن تھکاوٹ سے چور تھے اور چاہنے کے باوجود ان کے لبوں پہ میرے لیے کوئی بات نہ تھی۔ شاید تھکاوٹ یا حیرت کے باعث وہ کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم سبھی ادھر ادھر بیٹھے، جب سب کے ہاس بحال ہوئے تو باز پرس کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے شروع سے آخر تک ساری بات انہیں بتائی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ عرفان کا کیمرہ اسی غیر مرئی شے کے پاس ہے۔ میری باتوں کا کسی نے یقین نہ کیا، مگر میرے پیچھے انہوں نے جتنی بھی دوڑ لگائی اس کے پیش نظر انہیں میری بات کسی حد تک سچ نظر آئی۔ سب نے مجھے تھوڑا بہت ڈانٹا، میری غلطی تھی اس لیے میں برداشت کر رہا تھا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد واپس جانے کا فیصلہ ہوا اور ہم سب اٹھ کے واپسی کے راستے پہ چل پڑے۔ اس وقت ہماری حیرت اور پریشانی کی انتہا نہ رہی جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں۔ جس راستے سے ہم آئے ہیں اس پہ واپس جانے کے بجائے ہمیں کہیں کے کہیں نکل رہے تھے۔ کوئی راستہ مڑنے کے بعد اچانک کوئی چٹان ہمارا راستہ روکے کھڑی ہوتی، یا کوئی ہزاروں فٹ گہری کھائی منہ کھولے ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوتی۔ حیرت اور پریشانی کے علاوہ میرا اب شرمندگی سے برا حال تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر میں اس غیر مرئی شے کے پیچھے بھاگنے کی بے وقوفی نہ کرتا تو اس وقت ہم لوگ اس ہال میں نہ پہنچتے۔ ہم لوگ پہاڑوں پہ جس جگہ پہنچ چکے تھے وہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چرند پرند تھے، مگر وہ ہمیں واپسی کا راستہ بتا نہیں سکتے تھے، اس لیے ہمیں اپنی مدد آپ کرنا تھی۔ ہمارے ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، سوائے اونچے اونچے پہاڑوں کے ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے خورشید عالم تاب کی تیز دھوپ ہماری کھوپڑیوں کو سہلا رہی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ اگر راستہ نہ ملے تو کم از کم ہمیں کوئی مقامی بستی مل جائے جسے ہم راستے کی بابت پوچھ سکیں۔ دوپہر سہ پہر میں ڈلنے لگی، پہاڑ اپنے دراز سایوں کے پر پھیلانے لگے۔ پہاڑوں کے انہی سائے کی وجہ سے ان علاقوں میں شام بھی جلد اتر آتی ہے، اس لیے ہمیں جلدی جلدی کچھ کرنا تھا، ورنہ ہم رات کو اندھیروں میں یہاں بھٹک سکتے تھے۔ واپسی کے راستے کے لیے ہماری تلاش مسلسل جاری تھی۔ پہاڑوں کے سائے اب ہمیں اپنے دامن میں لینے لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے سورج کی جو دھوپ ہمیں چبن کا احساس دلا رہی تھی، اب ہم اس دھوپ کے بھی متلاشی تھے۔ پہاڑوں کے سائے جیسے ہی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، ویسے ہی ہمارے بدن میں مقامی ہوا سے یک بستہ سی پھریریاں اٹھنے لگی۔ یہ چیز ہماری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ صبح فرنیٹر ہوٹل سے نکلتے وقت ہم لوگ اپنے ساتھ کوئی مناسب گرم کپڑے نہیں لائے تھے، کیونکہ جھیل پہ ہمارا شب باسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ واپسی کے راستے کی ہمیں کوئی کوشش مسلسل جاری تھی۔ سردی سے اب ہم لوگوں کے جسم کانپنے لگے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے علاوہ ہم لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی، جس سے سب کے مزاج چڑچڑے ہو رہے تھے۔ جو بھی بولتا وہ مجھ پہ ہی غصہ نکالتا، کیونکہ یہ ساری غلطی میری تھی اور میری وجہ سے میری دوستوں کو بھی اس ناگہانی آفتاب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیونکہ یہ آفتاب ہم پر پوری طرح پڑ چکی تھی، اس لیے سب اسے خاموشی سے برداشت کرنے لگے۔ ابھی تک ہم نے سب کچھ کیا تھا سوائے اللہ کو یاد کرنے کے۔ اللہ کو سب یاد کرنے لگے کہ اب وہی کوئی سبیل نکال دے۔
وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ سہ پہر بھی دبے قدموں شام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آسمان پہ بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تیر رہی تھی۔ نوید نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور گویا ہوا۔ کشتی والے نے ہمیں بتایا تھا کہ اب کی بار جو بادل بارش لائیں گے وہ بارش نہیں ہوگی بلکہ برف باری ہوگی، اور یہ برف باری کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ نوید کی اس بات نے ہمیں مزید پریشان کیا، گویا برف باری کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہوئے نیچے کی طرف اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر ہم لوگ کہیں سے بھی سڑک پر اتر جاتے یا کسی وادی میں پہنچ جاتے تو آگے ہوٹل تک پہنچنا ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہ رہتا، مگر ہماری یہ کوشش زیادہ باور ثابت نہ ہو پا رہی۔ اب تقریباً شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پریشانی، تھکن اور بھوک سے ہم سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کی ڈھارس بتا رہے تھے۔ اچانک بادلوں نے آپس میں ملنا شروع کیا۔ جو بادل تھوڑی دیر پہلے ٹکڑوں کی صورت میں تیرتے ہوئے تیزی سے گزر رہے تھے وہ آپس میں بغل گیر ہونے لگے۔ ہم نے راستے کی تلاش میں مزید تیزی دکھانا شروع کر دی، مگر ابھی بمشکل 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ بادلوں کے باعث ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب بادل برف کی صورت میں برسنے لگے۔ اب ہماری حالت خراب ہو گئی۔ ہمارے پاس نہ تو گرم کپڑے تھے، نہ ہی برف سے بچاؤ کے لیے کوئی سائبان اور نہ ہی کوئی تدبیر۔ ہمارے پاس واحد وہ بیگ تھا جس میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب ہمیں سارے کام چھوڑ کے صرف اور صرف کسی سائبان کی تلاش تھی تاکہ برف سے بچا جا سکے۔ اس معاملے میں ہماری کوشش صرف اسی حد تک کامیاب رہی کہ ہمیں ایک اونچے پہاڑ کے نیچے بنا ایک چھجا سا میسر آیا، جس کی پناہ میں ہم صرف برف باری سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ پہاڑ کا چھجا 30 فٹ قطر کا رہا ہوگا۔ برف باری شروع ہوئی تو ہوا تھم گئی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، اپنی آگے کی پریشانی کو فی الحال بھول کے برف باری کا نظارہ کرنے لگے۔ برف باری مسلسل ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ بالکل اندھیرا چھایا۔ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان کے قیاس میں شاید بالکل بھی نہ ہوگا کہ ہم لوگ کیسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ مجھے اپنا بیڈ روم بری طرح سے یاد آنے لگا، جہاں میں آرام کرتا تھا، اور کہاں میں اس وقت برف باری سے چھپنے کے لیے ایک پہاڑ کے شیڈ کے نیچے دبا پڑا ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ یہ افتاد میری اپنی وجہ سے آئی تھی۔ میں پچھتانے لگا کہ میں اس انجانی مخلوق کے پیچھے بھاگا ہی کیوں۔ میری وجہ سے میرے دوست بھی اس مصیبت میں پھنسے تھے۔ اب میرے خیالات کی ڈھگر اس نہج پہ چل پڑی کہ آخر وہ مخلوق مجھے نظر کیوں آتی تھی اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، اور پھر ایسے مجھے اپنے پیچھے لگانے کا اس کا کیا مقصد تھا۔ میں بہت کچھ سوچتا رہا، مگر پھر بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔ برف باری 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں میں غلطا رہا۔ برف باری تھمی تو ماحول بالکل ساکت ہو کے رہ گیا۔ ہوا تو پہلے بھی تھمی تھی، مگر اب تو جیسے کسی بھی چیز کی ذرا سی جنبش نہ تھی۔ اگر برف باری کے بعد ہوا چلے تو مطلوبہ علاقے میں سخت سردی ہوتی ہے، اور اگر ہوا تھمے تو برف باری کے بعد ماحول میں ہلکی سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی ہوا تھمی ہوئی تھی، اس لیے ہلکی سی گرمائش تھی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ اگر ہوا چلنے لگی تو ہمارا سردی سے کیا حال ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو گرم کپڑے نہ تھے۔ ہمارے سامنے بھی برف کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ چکا تھا۔ ہم لوگ اب غالباً ایک چھوٹے سے غار میں تھے جس کا منہ برف نے ڈھک دیا تھا، مگر اس میں قباحت یہ تھی کہ برف سے اوپر کا حصہ کھلا تھا، اور اگر جب ہوا چلتی تو اس اوپر کے خلا سے اندر آ سکتی تھی۔ اس صورت پہ اس جگہ پہ ہماری کلفی جمنا لازمی امر تھا۔ شاید ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پہ کسی کو کچھ بتائے بغیر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ہم اس مصیبت سے نکل سکیں، اور شاید ہم لوگ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ کیونکہ میں اس وقت یہی عمل کر رہا تھا تو ظاہر ہے میرے دوست بھی میرے والی سچویشن میں تھے، تو وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ دعائیں اور مناجات کرتے کرتے رات کا کافی حصہ بیتا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر لدے اونگ رہے تھے، پھر شاید ماحول کی اور ایک دوسرے کی جسموں کی گرمی پا کے ہم لوگ پوری طرح سو گئے۔ رات کا 3 ساڑھے 3 بجے کا عمل رہا ہوگا۔ رات کا وہ لمحہ ہمارے لیے بڑا ہی کربناک ثابت ہوا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ پہلے تو ہم لوگوں کی نیند اچاٹ ہوئی، پھر شاید سردی سے ہم لوگوں کے دان بچنے لگے۔ ہم لوگ خاصی دیر تک برداشت کرتے رہے۔ جب سردی ہماری ہڈیوں کے گودے میں اترنے لگی تو ہماری برداشت سے باہر ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے سے پوری طرح چمٹ گئے، مگر یہ تدبیر بھی زیادہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ مجھے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ پہاڑوں کی سردی بڑی غضب کی ہوتی ہے۔ وقت کیسا بے رحم ہو آخر گزر جاتا ہے۔ وہ وقت بھی کیسے گزرتا کچھ پتا نہیں، لیکن صبح کاذب ہوئی، پھر صبح صادق کے بعد دن کا اجالا پھیلا۔ سردی کے علاوہ بھوک سے ہمارا برا حال تھا۔ ہمارے پیٹ اندر کو دھس کے پسلیوں سے جوڑنے لگے۔ بہرحال ہم نے سامنے کی برف کو ہٹایا اور باہر آئے۔ باہر ہمیں مزید سردی کا احساس ہوا۔ میری زندگی میں شدید خواہش رہی تھی کہ میں برف باری کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مگر اسی صورت میں دیکھوں گا یا دیکھنے کے بعد ایسی حالت ہوگی اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔
کل کی طرح آج بھی ہماری کوشش یہی تھی کہ سب سے پہلے راستہ تلاش کیا جائے، سو ہم کوشش میں آگے بڑھنے لگے۔ برف نرم تھی، ہمارے پیر اس کے اندر دھسے جا رہے تھے۔ ہمیں نہ تو برف کے اوپر چلنے کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہمارے پاس ایسے جوتے تھے جو اس معاملے میں ہمارے مددگار ثابت۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دوستوں کے چہروں پر شدید کرب کے آثار تھے، وہ بدست مجبوری آگے بڑھ رہے تھے۔ فیاض اپنی باتوں سے مجھے کوسنے لگا، نوید نے اسے ڈانٹ کے چپ کروایا۔ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ آگے بڑھتے رہے، جب تھک جاتے تو بیٹھ جاتے اور ذرا سستانے کے بعد پھر چلنے لگتے۔ نکاہت نے ہمارا برا حال کیا، مگر آگے ہی آگے بڑھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ تقریباً دن کے 11 بجے کے قریب ہم لوگ نڈال ہو کے گر پڑے۔ اب شاید کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ ہم لوگ پون گھنٹہ ایسے ہی پڑے رہے اور خود کو قضا کے لائق حق بجانب مقصود کرنے لگے، مگر شاید ہماری قضا کا ابھی وقت دور تھا۔ سب سے پہلے الیاس نے ہمت کی، اٹھ بیٹھا۔ وہ ٹہلنے کی حالت میں ادھر ادھر پھرنے لگا، پھر اچانک کسی چیز پہ اس کی نظر پڑی اور وہ چونکا۔ اس نے جلدی سے ہم سب کو پاس بلایا۔ ہم لوگ وہیں پر رہے، صرف نوید بادل نحاسا اٹھ کے اس طرف چلا گیا۔ وہ بھی ادھر کچھ دیر چونکا، پھر وہ بھی الیاس کے ساتھ مل کر ہمیں بلانے لگا۔ اب کی بار تجسس کے تحت ہمارا اٹھ جانا لازمی تھا۔ ہم تینوں بھی اس طرف چلے گئے۔ وہ سفید روئی کے گالوں میں برف کے بوجھ سے ڈھکا کوئی مقامی کاٹیج تھا جو ہمیں کچھ دوری پہ نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہماری ہمت ایک بار پھر سے بند گئی۔ حیات نو خیز ساتیں ہمیں چند قدموں کی دوری پہ نظر آنے لگی۔ ہم سب نے مل کے یاہو کا نعرہ لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس بات پہ غور کرنے لگے کہ کاٹی تک پہنچا کیسے جائیں، کیونکہ کاٹیج نصیب میں تھا۔ وہاں تک جانے کا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بڑی کوشش کے بعد ہمیں ایک تنگ سا یہ راستہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی نما انداز میں دوسری طرف جاتا نظر آیا۔ اس پہ بھی برف پڑی تھی۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم اس پہ چلتے ہوئے دوسری طرف پہنچ جائیں۔ برف چونکہ نرم تھی اس لیے اس پہ چلنا آسان تھا۔ اگر یہ برف جمی ہوتی تو اس پہ ہمارے پاؤں پھسلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا۔ اب کی بار سب سے پہلے کمر ہمت الیاس نے باندھی۔ وہ فطری طور پر ہم سب سے بہادر تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا دوسری طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے نوید آگے بڑھا، نوید کے پیچھے عرفان، اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے فیاض تھا۔ یہ چند قدم کا سفر نہایت دشوار تھا۔ ہمارے ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف گہری کھائی۔ ہم پہاڑ کی دراروں میں انگلیاں پھنسا کے باہر کو نکلی چھوٹی چھوٹی نکروں کو پکڑ کے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں کثرت سے اللہ کا بٹ کر رہا تھا کہ یہ مشکل گھڑی ٹل جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ الیاس صحیح سلامت دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس کے بعد باری باری ہم لوگ بھی دوسری طرف پہنچ گئے۔ سب نے بلند آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کاٹیج کی طرف چل پڑے۔ ناران میں جب برف باری کا آغاز ہوتا ہے تو مقامی لوگ اپنے بال بچوں، عورتوں، مال مویشیوں، کتے، مرغیاں اور رہنے کا دیگر سامان اسباب ساتھ لے کے بالا کوٹ اور مانسیرا کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں یہ برف باری کا موسم گزارتے ہیں، اور برف پگھلنے کے آغاز کے ساتھ یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کاٹیج نما مکان میں مقامی لوگ رہ رہے تھے یا نقل مکانی کر چکے تھے۔ شاید ہماری قسمت ہمارے ساتھ نہ تھی۔ جب ہم لوگ کاٹیج کے سامنے پہنچے تو ہم نے اس کے دروازے کو لاک پایا۔ مقامی لوگ یقیناً یہاں سے جا چکے تھے۔ ہم نے اچھے سے جائزہ لیا، مطمئن ہونے کے بعد تالا توڑا، اندر چلے گئے۔ میں نے ایک ہی نظر میں سارے کاٹیج کا جائزہ لیا۔ اس کے سامنے کے رخ پہ 2 کمرے تھے۔ باہر کے گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انیکسی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچن، بائیں طرف باتھ روم کے ساتھ 24 سیڑھیاں تھی جو گھوم کر اوپر گیلری پہ جا رہی تھی۔ کاٹیج میں داخل ہوتے ہی ہمارا سردی کا احساس کم ہوا۔ اب ہمیں سب سے پہلے کھانے کا بندوبست کرنا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کا سامان یہاں چھوڑ کر گئے تھے یا نہیں۔ خیر ہماری کوشش بارور ثابت ہوئی۔ کچن میں ہمیں آٹے سے بھرا ایک چھوٹا ڈرم، 5 کلو اور گھی سے بھرا آدھا ڈبہ، کچھ دالیں، دیگر مسالہ جات وغیرہ نظر آئے۔ اس کے بعد کھانا تیار کرنا ہمارے لیے زیادہ مسئلہ ثابت نہ ہوا۔ عرفان نے اوپر گیلری پہ چڑھ کے اسٹاک شدہ ایندھن کی لکڑی اتاری، کمرے کے آتش دان کو دہکا دیا جس سے حرارت پیدا ہونے لگی۔ حرارت پاتے ہی ہمارے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے جسم اپنی اصل حالت میں آنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں پہ نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ تھوڑی تلاش کے بعد ہمیں ایک بڑے ٹرنک سے چند گرم کپڑے مل گئے۔ ہم نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھا اور بے فکر ہو کے سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آتش دان کی آگ بجھ چکی تھی، اس میں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے سلاخ سے راکھ باہر نکالی، پاس پڑی چند لکڑیاں آتش دان میں ڈالی۔ اس کے بعد میں نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا، رات کے 9 بج چکے تھے۔ میرے سبھی دوست ابھی تک بے فکر سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں دوبارہ سو جاؤں۔
مگر مجھے تبھی ایسے لگا جیسے شیشے کے باہر کھلے آسمان تلے کوئی تارا ٹوٹ کے گرا ہو۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتا، مگر چونکہ ہم لوگ پہلے ہی مصیبت میں تھے، اوپر سے میں غیر ملئی محروق کو بار بار دیکھ چکا تھا، اس لیے میرا چونکنا لازمی امر تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ مجھے محض کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، پھر میں نے اس موذی کو دیکھا جس کی وجہ سے ہم پہ یہ مصیبت نازل ہوئی تھی، مگر اب کی بار وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ اسی کے طرح کا ایک اور سایہ تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کھڑکی کی طرف آ رہے تھے۔ پہلے تو وہ کھڑکی کی طرف آئے، پھر رخ بدل کے اس طرف جانے لگے جہاں مین دروازہ تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے سرکا اور بھاگ کے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر گیلری پہ چل گیا۔ گیلری پر باہر کی طرف ایک چھوٹا روشن دان تھا جس پہ شیڈ پڑا تھا۔ یہ شیڈ اس مقصد کے تحت تھا کہ اگر روشنی کی ضرورت ہو تو شیڈ کو اٹھا دیا جائے، اگر سردی سے محفوظ رہنا ہو تو شیڈ کو گرا دیا جائے۔ اس وقت بھی شیڈ گرا ہوا تھا۔ میں نے احتیاط سے اوپر اٹھایا کہ آیا اس آہنی کب سے آواز پیدا نہ کرے۔ اب میں باہر جاگ سکتا تھا۔ وہ دونوں مین دروازے کے پاس آئے، وہ دونوں دروازے کے عین سامنے آ کے رکے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک آواز نسوانی تھی۔ چوک، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ یہ لڑکا یہیں پہ ہے؟ نسوانی آواز نے پوچھا۔ ہاں، میں مسلسل اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، چوک نے جواب دیا۔ نسوانی آواز نے پھر سے سوال کیا، تمہیں پہلی بار پتا کیسے چلا کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے؟ چوک ہنسا۔ ہاں، یہ تو بڑا آسان تھا، میں روزانہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سے گزرتا ہوں پیگی، جو کوئی مجھے دیکھ کے چونکتا ہے میں جان جاتا ہوں کہ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یہ تیسرا شخص ہے جس نے مجھے دیکھا۔ پہلا شخص فیصل آباد کا تھا، دوسرا ناروال کا، یہ مجھے ایبٹ آباد میں ملا تھا۔ اب تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ابھی کچھ نہیں، صرف انتظار، چوک نے جواب دیا۔ یہ لوگ چوہے دان میں پھنس چکے ہیں، چاروں طرف بڑی باری سے راستے بند ہو چکے ہیں، یہ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ چوک نے اتنا کہہ کے بات ختم کی۔ چلو اب چلیں یہاں سے، مگر میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پیگی نے اصرار کیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ پیگی مجھے کیوں دیکھنا چاہتی ہے، پتہ نہیں اصل معاملہ کیا تھا۔ چوک نے اسے ڈانٹا۔ نہیں، تم اسے ابھی نہیں دیکھ سکتی، ابھی ہمیں چلنا ہے۔ پیگی بے بس نظر آنے لگی، اس نے جلاہٹ میں ہار جھٹکے اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان دونوں نے وہیں سے اچھال بڑھی اور ہوا میں اڑتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگے۔ ان کی باتیں سن کے مجھے چکر آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں لہرا کے گرتا میں فوراً نیچے بیٹھا۔ اللہ جانے یہ کیا معاملہ تھا، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ یہ سوال بھی بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ چوک میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ میں خاصی دیر گیلری کے اوپر بیٹھا رہا، پھر لرزتے قدموں کے ساتھ احتیاط سے نیچے اترا۔ میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو جگا کے سب کچھ انہیں بتاؤں، مگر میں نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں بستر پہ لیٹا دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، مگر سب بے سود رہا۔ رات کے باقی حصے میں مزید کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ صرف نوید بستر سے اٹھا، باتھ روم میں گیا، باقی رات معمول کی طرح گزر گئی۔ اگلے دن ہم سب لوگ فریش تھے۔ ایک بار پھر سے کھانا کھانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ عرفان اور الیاس اس کام میں ماہر تھے، وہ اس کام میں لگے۔ میں دائیں طرف والے کمرے میں گیا، وہاں مجھے ڈانس کا ایک ریفریجریٹر نظر آیا۔ اسے مجھے اندازہ ہوا کہ کاٹیج کے مالک متمول لوگ تھے جن کے پاس گرمیوں کے استعمال کے لیے ایسی چیزیں بھی موجود تھی۔ مجھے باہر پڑا جنریٹر نظر آیا جس سے یہاں بجلی کے مسئلے کو کسی حد تک ختم کیا جاتا تھا۔ میں نے فریج کے خانوں کو کھول کے چیک کیا، فریزر میں کچھ نہ تھا، البتہ ریفریجریٹر کے نچلے حصے پر کچھ سبزیاں موجود تھی۔ میں نے وہ نکال کے عرفان کے حوالے کی تاکہ وہ انہیں بنا سکے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچا جائے۔ باہر تیز دھوپ نکلی تھی جس سے آنکھیں چندیا سکتی تھی۔ ہمارے پاس سیاہ اینک تھی، ہم انہیں پہن کے باہر نکل آئے۔ اس کاٹیج کے علاوہ دور دور تک ہمیں کوئی اور کاٹیج یا گھر نظر نہیں آیا۔ غالباً اس کاٹیج کو کسی شوقین مزاج نے الگ تھلگ جگہ پہ بنایا تھا۔ دھوپ کی ہلکی چبن اور سفید برف کا نظارہ بڑا ہی غضب کا تھا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد ہمیں ایک راستہ ملا، مگر افسوس وہ برف سے بند ہو چکا تھا۔ اگر ہم اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تو یقیناً نقصان اٹھاتے۔ ہم نے اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیں کوئی راستہ نہ مل سکا۔ لیتے کہ ہمارے سامنے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ بھی برف سے بند پڑا تھا۔ میں نے دوستوں کو یہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا کیونکہ میں رات کو چوک اور پیگی کی گفتگو سن چکا تھا اور میرے خیال میں مزید کوئی پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ نوید اور فیاض نے میری بات مانی، جبکہ عرفان بحث کرنے لگا۔ اس کے خیال میں یہ سیدھا سیدھا خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ الیاس نے بھی عرفان کا ساتھ دیا۔ بعد میں فیاض ان کا ساتھ دینے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم کو پیما نہیں کہ ایسی کوشش کر لیں۔
نوید اب بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ فیاض کی بات کا جواب اس نے دیا، ہم لوگ اس وقت موت کے چنگل میں ہیں، اور جب کوئی انسان موت کے چنگل میں پھنستا ہے تو اسے سب کچھ بننا پڑتا ہے، موہم جو بھی، کو پیما بھی، تراک بھی، اور صحرا نورود بھی۔ اگر ہم لوگ اس وقت یہ سوچتے رہے کہ ہم لوگ کو پیما نہیں اور اس راستے کو عبور نہیں کر سکتے تو ہم لوگ یہیں پھنس کے رہ جائیں گے۔ اگر مزید برف باری ہو گئی تو یہ کاٹیج ہمارا مدفن ثابت ہوگا۔ نوید نے کاٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عرفان پھر سے بحث کرنے لگا، نہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ دھوپ تیز نکلی ہے، مزید برف باری کا امکان نہیں، ہو سکتا ہے اس دھوپ سے برف پگھل جائے اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ عرفان کی بات کاہلی کو سو بہانے والی بات تھی۔ نوید نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے مگر ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ برف گرمیوں سے پہلے نہیں پگھلنے لگی۔ البتہ برف باری ہونے کا چانس ضرور موجود ہے، اس لیے ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ عرفان کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہ تھا، شاید اس پہ بزدلی غلبہ پا چکی تھی، یا پھر وہ کاٹیج کے اندر کے پرسکون ماحول کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ الیاس اور فیاض بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ میرا قیاس تھا کہ مقامی آبادی یا ناران کی مین سڑک یہاں سے زیادہ دور نہ ہوگی، کیونکہ لوگ کاٹیج وغیرہ کو زیادہ دوری پر نہیں بناتے، انہیں اشیاء وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ مان جائے، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ مجھے چوک کی طرف سے آنے والی پریشانی کی فکر تھی، مگر یہ لوگ کسی بھی طرح میری بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ تھا کہ واپس جا کے کاٹیج میں بیٹھا جائے اور برف پگھلنے کا انتظار کیا جائے، جو کہ قطعی غیر مناسب فیصلہ تھا، مگر میرے پاس اس بات کو ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جب ہم لوگ واپس آ کے کاٹیج میں بیٹھے تو میں نے اب تک پیش آنے والی ساری حقیقت اپنے دوستوں کو بتائی۔ سب نے میری بات غور سے سنی، مگر کسی نے بھی میری بات کا یقین نہ کیا، بلکہ انہوں نے میری بات کو مذاق میں اڑایا، مجھے پاگل سمجھا۔ ان کے خیال میں اس پریشانی سے میرا دماغ چل گیا تھا اور میں ایسی باتیں کرنے لگا۔ نوید نے مجھے ذہن کو پرسکون رکھنے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے صبر سے ان کے کہکہوں اور مشوروں کو برداشت کیا، کیونکہ میرے پاس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ تھا، اس لیے میں چپ ہو گیا۔ باقی کے دن ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، سبھی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ صرف ہم پانچوں میں سے میں تھا جو ضرورت سے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ مجھے آنے والے وقت کے بارے میں تھوڑا بہت ادراک تھا، جبکہ ان چاروں کو محض برف پگھلنے کا انتظار تھا۔ دوپہر کے قریب میں ایک بار پھر باہر نکلا، اس امید پر کہ شاید میں کوئی راستہ تلاش کر سکوں، مگر میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ میں کاٹیج کو نظر انداز نہ کروں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کاٹیج اور دوستوں دونوں کو گنوا بیٹھوں۔ پھر مجھے چوک اور پیگی کا خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کریں، اس لیے مجھے اکیلے رہنا مناسب نہ لگا۔ میں فوراً کاٹیج کی طرف لوٹ آیا۔ میں واپس آیا تو کاٹیج میں سوگوار ماحول تھا۔ یار دوست اپنے گھر والوں کو یاد کر کے بہت اداس تھے، مجھے بھی اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی، مگر میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس عمل سے سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے کچھ اور حاصل نہ ہوتا۔ میں اس بات کے بارے میں سوچنے لگا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں۔ اس معاملے میں مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس طرف سے خیالات کو ذہن سے جھٹکا چوک اور پیگری کی طرف لے کر آیا کہ یہ دونوں چیز کیا تھے اور کون سی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلے مجھے شک تھا کہ وہ کوئی غیر ملئی مخلوق، جس کا نام بعد میں مجھے چوک معلوم ہوا، اس کا تعلق جنات سے تھا، مگر چوک اور پیگی کی باتیں سن لینے کے بعد اب مجھے پتہ چلا کہ یقیناً ان دونوں کا تعلق کسی اور مخلوق سے تھا۔ وہ دونوں یقیناً کسی اور سیارے سے آئے تھے، تبھی تو وہ اچھال بھر کے اوپر کی طرف چلے گئے۔ یہ خیال مجھے اب بھی پریشان کر رہا تھا کہ وہ دونوں اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور یہ کہ مجھ سے پہلے جو دو انسانوں نے چوک کو دیکھا ان کا کیا بنا، یا چوک نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ سہ پہر کے قریب ایک بار پھر کھانا بنانے کا پروگرام بنا۔ چیزیں تھوڑی رہ گئی تھی، اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا تھا۔ ایک بار پھر میں نے فریج سے سبزیاں نکالی، انہیں چھری سے چھیلنے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے انہیں ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا۔ عرفان نے سختی سے مجھے ڈانٹا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، میرا دل چاہا کہ اس کے ناک پہ ایک زوردار مکہ ماروں، مگر میں اس خواہش سے صرف اس لیے باز رہا کہ سب میری وجہ سے مصیبت میں پھنسے تھے، اور میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے مزید کوئی بکھیرا کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں برداشت کر گیا۔ اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ جلانے کے ایندھن بھی ختم ہونے کے در پہ تھا۔ میری فکر بڑھتی جا رہی تھی، مگر کوئی بھی میری بات سننے کو یا ماننے کو تیار نہ تھا، پر میرے پاس سوائے صبر کے کرنے کو اور کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ بات مجھے واضح نظر آ رہی تھی کہ بعد میں ہم لوگوں کو جو صبر کرنا ہوگا وہ بڑا ہی زیادہ صبر آزما ہوگا۔ وقت فضولیات میں گزرتا رہا، ہمارے کرنے کو کوئی کام نہ تھا، صرف یادیں تھیں، اور جو باتیں تھیں انہیں ہم بار بار دہرا چکے تھے۔
تھوڑی دیر کے بعد رات کے اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے۔ فیاض نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلدی سو جانا چاہیے تاکہ ہمیں پاپی پیٹ کی ضرورت کم سے کم ہو، ایسے راشن پانی کو زیادہ دیر تک چلایا جا سکتا تھا۔ تجویز اچھی تھی، سب کو پسند آئی، اس لیے سب جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میری بات توڑ تھی اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے نیند مشکل سے آئے گی، تاہم میں بھی ان کے ساتھ لیٹ گیا۔ مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ آج بھی چوک اور پیگی پنہا آئیں گے یا نہیں۔ وہ تو نہیں آئے، البتہ رات 9:30-10 بجے کے قریب بادل آئے اور موسم کی دوسری طرف برف باری شروع ہو گئی۔ اس پریشانی سے میں نے اپنا سر پیٹا۔ مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ میرا دل چاہا کہ میں جوتے مار مار کے عرفان کو اٹھاؤں، اسے دکھاؤں کہ اب ہم پہ یہ مصیبت دوبارہ آن پڑی ہے، مگر میں نے خود پہ قابو رکھا اور خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر برف باری کو دیکھتا رہا، جو ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنے کے لیے برس رہی تھی۔ رات کے کسی پہر سردی سے اچانک میری آنکھ کھلی، برف باری رک چکی تھی، البٹیاں سیٹیاں بجاتی تیز ہوا چل رہی تھی، آتش دان بھی سرد تھا۔ میں نے راکھ ہٹا کے نئی لکڑیاں ڈالی اور ہر بات سے بے فکر ہو کے پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات بیت چکی تھی، صبح کے وقت مجھے نیند سے عرفان نے جگایا، اس کے چہرے پہ پریشانی چھائی ہوئی، غالباً یہ پریشانی برف کی وجہ سے تھی۔ میرے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ عرفان نے منہ پھیر لیا، کسی نے بھی میری بات کا جواب نہیں دیا، سب کے پریشانی سے منہ لٹکے تھے۔ اب میں صحیح طور پہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کاٹیج واقعی ہمارا مدفن بن گیا تھا۔ میں نے مزید کوئی جلی کٹی پھینکنا مناسب نہ سمجھا، میرے خیال میں میری معنی خیز مسکراہٹ کافی۔ میں بستر سے نیچے اترا، کاٹیج سے باہر برف کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ کاٹیج کا باہر کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا، اس لیے آسانی سے کھلا۔ دروازے کے باہر برف کا ڈھیر لگا تھا۔ میں نے اور نوید نے بیلچے کی مدد سے سامنے کی برف ہٹائی۔ سردی میں اب یک لہت بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اندر واپس آ کے مجھ پر بھی یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے پاس بمشکل 2 وقت کا کھانا بنانے کا راشن بچا ہے۔ باہمی مشورے سے ہم نے یہ طے پایا کہ ایک وقت کے کھانے کا صرف آدھا حصہ تیار کیا جائے اور سارا دن صرف اسی سے گزارا کیا جائے۔ ایسے ایندھن کو بھی قتل مقام کم سے کم جلایا جائے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا، مگر بھوک کسی کی مٹی نہ تھی۔ ہم نے ضرورت سے بہت کم کھانا کھایا۔ ہمارے پاس پانی کی آخری مقدار ختم ہوئی، جو یہاں کے مکینوں نے کسی چشمے وغیرہ سے بھر کے جمع کیا تھا۔ پانی کے معاملے میں اب ہمارے پاس یہی حال تھا کہ ہم باہر سے برف لائیں، اسے پگھلائیں۔ فیاض نے اس معاملے میں ذرا دیر نہ کی اور کانسی کے 2 بڑے بطروں میں برف بھر لایا۔ ایندھن جلانے سے انتظار کیا جائے، کیونکہ دن کے وقت کسی بھی طرح گزارا کیا جا سکتا ہے، البتہ رات کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پریشانی سے ہر کوئی چپ سا ہو کے رہ گیا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے سب اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، اس انسان کو قائم رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ انسان جب تک اندر سے قائم رہتا ہے، باہر کا انسان کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے اور بڑی تکلیف کو جھیل سکتا ہے، مگر جب اندر کا انسان ہار مانتا ہے تو باہر کا انسان ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب میں کاٹیج سے باہر آیا، باہر ہلکی سی دھند چھائی تھی، دھوپ کا نام و نشان نہ تھا، سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس راستے کی طرف چل پڑا جہاں سے ہم باہر نکل سکتے تھے۔ میں راستے کے دہانے پہ کھڑا کتنی دیر اسے گھورتا رہا۔ راستہ تقریباً 40-45 فٹ آگے جا کے بائیں طرف مڑ رہا تھا، یعنی پہاڑ کے ساتھ ساتھ، جبکہ دائیں طرف نشیب تھا۔ راستے اور پہاڑ کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا، اگر میں کسی طرح راستے پہ 10 فٹ تک آگے چلا جاؤں تو پہاڑ کی نسبتاً کم بلندی باہر کو نکلی ہوئی ایک نکڑ پہ چڑھ سکتا ہوں۔ اگر میں کسی طرح اس نکڑ پہ چڑھ جاؤں تو میں آگے کے راستے کا جائزہ لے سکتا ہوں۔ یہ کام خطرناک تھا، بہرحال میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں اسے کروں گا۔ دوستوں کی مدد وغیرہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ پہلے ہی میری بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ابھی میں نے پہلا ہی پاؤں رکھا تھا کہ وہ پہلے تو برف کے اندر کچھ دھنسا، پھر مجھے پاؤں کے نیچے سے کسی پتھر کے سرکنے کا احساس ہوا، میری روح تک فنا ہوئی، مگر میں اگلے ہی لمحے سنبھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ واپس لوٹ جاؤں، مگر میں بے بسی کی موت مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے ہمت کرنا تھی۔ آگے بڑھتے مزید قدموں کے ساتھ مزید مشکلات پیش آتی رہی۔ مجھے زیادہ ڈر یہی تھا کہ کہیں میں سڑک کے نشیب کی طرف نہ بڑھ جاؤں، ایسی صورت میں موت کی گہری کھائی منہ کھولے میرے استقبال کے لیے تیار ہوتی۔ جیسے تیسے میں کونے تک پہنچا، اب اس پہ چڑھنے کا مسئلہ تھا۔ میں جس جگہ پہ بھی ہار ڈالتا نیچے سے برف نکل جاتی۔ اس نکڑ پہ چڑھنا مجھے سیدھا سیدھا مرنے کے مترادف نظر آ رہا تھا، مگر مجھے ہر صورت میں چڑھنا تھا، کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کے بے بس چہرے اور ان پہ چھائی وحشت اور چڑچڑاپن یاد آ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنے گھر والوں کی بھی یاد آ رہی تھی۔ جب سے ہم اس مصیبت میں پھنسے، میری ان سے بات بھی نہ ہوئی،
وہ بھی یقیناً میرے سیل فون پہ رابطہ کرتے ہوں گے، مگر ہمارے موبائل فون کی بیٹریاں ڈاؤن ہو چکی تھی، اس لیے رابطہ ناممکن۔ رابطہ نہ ہونے پہ یقیناً وہ پریشان ہوں گے۔ ان کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ آیا میں کسی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا۔ تصور میں مجھے اپنے گھر والوں کے چہرے میرے لیے فکر مند نظر آنے لگے۔ پتہ نہیں میں نے کہاں کیسے ہاتھ بسائے، پاؤں جمائے، آخرکار نکر پہ چڑھ گیا۔ میری سانسیں بری طرح اکڑ چکی تھی، جسے بحال کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت لگا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا۔ راستے کے بارے میں جاننے کے لیے مجھے انتہائی نکر پہ جانے کی ضرورت تھی۔ اس میں بہت سارا خطرہ تھا۔ میں پھسل کر دورے سے نیچے نشیب میں پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال میں تھوڑا سڑک کے نکر کے سرے پہ پہنچا۔ اب نشیب کی طرف جاتا راستہ میری نظر میں تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم نران کی مین شاہراہ سے زیادہ دور نہ تھے، وہ مجھے واضح نظر آ رہی۔ جس جگہ میں کھڑا تھا، جہاں نیچے سے راستہ بائیں طرف مڑتا تھا، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر چیڑ کے اکا دکا درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ چیڑ کے درخت ہمیں نیچے اترنے میں مدد دے سکتے تھے۔ میں خوش تھا۔ میں تیزی سے مگر احتیاط کے ساتھ نیچے اترا تاکہ اپنے دوستوں کو جا کے یہ خوشخبری سنا سکوں۔ پھر میں نے ایسا کیا، مگر اس وقت میری خوشی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے دوستوں نے میری بات پہ ذرا توجہ نہ دی، بلکہ الٹا مجھے ڈانٹا کہ میں الاب شلاب بھگ رہا ہوں۔ میں انہیں کافی سمجھاتا رہا، انہیں بتایا کہ بمشکل 80 یا 90 فٹ کا پل صراط ہے جو ہمیں پار کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی راستہ زیادہ مشکل نہیں۔ اگر ہم یہیں پڑے رہے، ہم نے ہمت نہ کی، تو بے بسی کی موت ہماری منصر ہے۔ میرا بولنا فضول رہا۔ میں شاید نکار خانے میں طوطا بجا رہا تھا۔ آخر بول کے میں چپ ہوا۔ یار دوست سردی سے بچنے کے لیے جمع شمع ایندھن بے دریغ استعمال کرتے رہے۔ دوپہر کے قریب انہوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا۔ انہوں نے مشترکہ رائے سے فیصلہ کیا کہ بچا کچا جو بھی کھانا ہے، اس سے ایک بار تو تسلی بخش طریقے سے پیٹ بھرا جائے، باقی بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں 3 اور 13 والے کھنسوں سے باہر آ چکا تھا۔ میرا بولنا یا انہیں سمجھانا فضول تھا، اس لیے میں چپ رہا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا تو سب نے تسلی سے کھایا۔ میں نے بھی کم نہ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اس کوٹیج میں ہمارا آخری کھانا ہے۔ ہمارے پاس جو ایندھن تھا وہ بھی بمشکل آج رات ہی چلنا تھا۔ میں نے خود کو کلی طور پہ حالات پہ دھارے پہ چھوڑا۔ میں وقت گزاری کے لیے گھر والوں کو یاد کر رہا تھا تاکہ ان کی وجہ سے میرا حوصلہ برقرار رہے۔ ساتھ ہی میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ لاہور سے نکلنے کے بعد ہم نے پہلی رات ایبٹ آباد میں گزاری۔ اب تک ہم لوگ 6 راتیں گزار چکے تھے۔ آج اس کاٹیج میں ہماری تیسری رات تھی۔ رات ڈھلی تو سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ایندھن کا آخری حصہ اپنے آخری سفر پہ تھا۔ میں چوک اور پیرگی کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہ آئے۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی رہی۔ اگلے دن میری حتی الامکان کوشش تھی کہ میں اپنے دوستوں سے دور رہوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خوراک اور ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج مزید چڑچڑے ہو جائیں گے، اور پھر دوپہر کے قریب یہی ہوا۔ نوید اور فیاض آپس میں کسی بات پہ الجھ پڑے۔ تکرار صرف باتوں اور گالیوں کی حد تک رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تکرار کپڑے پھاڑنے اور ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی حد تک جا سکتی تھی، اور مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ یہ دن بھوک پیاس سے نڈال ہوتے اور رات سردی سے کامتے کامتے گزرا۔ چوک اور پیگی اس رات بھی نہیں آئے۔ پیٹ میں کچھ نہ ہوا تو آنکھوں میں کچھ نہ رہتا۔ اوپر سے اگر موسم کی سختی بھی وبال جان بنی ہو تو ایسے میں نیند آنا محال ہے۔ رات کو شاید ہی کوئی تھوڑی دیر کے لیے سویا ہو، باقی رات جاگتے گزر گئی۔ سب سے پہلے الیاس نے بات کہی، اگر ہم لوگ یہیں پڑے رہے تو یقیناً مر جائیں گے۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہاں اس کاٹیج میں موت تو ویسے ہی ہمارا مقدر رہنے والی ہے، اس لیے کیوں نہ ایک کوشش کر لی جائے۔ یا تو یہاں سے نکل جائیں، یا پھر مرنا تو ہمیں ہے ہی، یا تو اس کاٹیج میں یا پھر گہری کھائی میں گر کے۔ سب اس بات پہ غور کرنے لگے، ہمیں واقعی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے سے مشورے کر رہے تھے۔ میں اس گفتگو سے بالکل لاتعلق رہا۔ مجھے ابھی بھی ان پہ غصہ تھا۔ جب یہ لوگ توانائی سے بھرپور تھے تب کوئی کوشش کرنے کو تیار نہ تھا، جبکہ بھوک سے نڈال تھے تو یہ کوشش کرنا چاہتے تھے۔ سب اٹھ کے ایک بار پھر اس راستے پہ پہنچے جو ہمیں یہاں سے باہر نکال سکتا تھا۔ ہمارے جسم کی طاقت اتنی کم پڑ گئی کہ وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے محال ہوا۔ وہاں ایک اور صدمہ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میرے سبھی دوست جو کاٹیج اور راستے میں بلند و بانگ دعویٰ کر رہے تھے، یہاں آ کے ان کی ہمت دم توڑ گئی۔ وہ سبھی لوگ مجھ پہ برس پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے مجھے دھن کے رکھا۔ میرا نیچے کا ہونٹ پھٹ گیا، ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کے علاوہ سر پہ بھی 2 گھومڑ نمودار ہو گئے۔ مجھ پہ ہاتھ چلانے کے بعد وہ سب نڈھال ہو گئے، ان کی سانسیں چڑھ گئی اور وہ گرنے کے قریب لگ رہے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر دیکھتے رہنے کے بعد وہ سب کاٹیج میں واپس چلے گئے۔
میں وہیں پہ اکڑوں بیٹھ کے اپنے زخموں کا جائزہ لینے لگا۔ میں اتنا زیادہ غصے میں تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح یہاں سے اکیلا نکل جاؤں۔ شاید میں یہ بے وقوفانہ حرکت کر بھی بیٹھا، مگر اس وقت تیز ہوا چلنے لگی جو میرے بدن کو چھیدنے لگی۔ تیز ہوا میری برداشت سے باہر ہوئی تو مجبوراً مجھے کاٹیج میں واپس جانا پڑا۔ وہ سب سردی سے کانپتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے۔ کسی نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ تو اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی کسی نے میرے زخموں کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ میں نے کسی سے بات نہ کی، ایک طرف ہو کے اکیلا بیٹھ گیا۔ ایک پرانا سا کپڑا میرے ہاتھ آیا، میں نے اس سے اپنے چہرے کا خون صاف کیا اور اپنے دوستوں کی بے روحی اور اپنی بے بسی پہ رونے لگا۔ جب میرے آنسو تھمے تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ سردی بہت زیادہ ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے۔ میں کافی دیر تک کانپتا رہا۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، میں چونک گیا۔ اگر اس کمرے کو چھوڑ کے جہاں ہم بیٹھے تھے دوسرے کمرے اور باہر کی کھڑکیوں کی لکڑی اکھاڑ لی جائے تو ہم لوگ آگ جلا کے کسی حد تک سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ کاٹیج میں کوئی کلہاڑی وغیرہ نہ تھی، البتہ ایک دو بھاری اوزار موجود تھے جن کی مدد سے میں نے ایک کھڑکی کی لکڑی اکھاڑی، اسے کمرے میں لا کے جلایا۔ آگ کی حرارت پاتے ہی ہمارے کملائے ہوئے جسم اپنی اصل حالت میں واپس آنے لگے۔ میرے دوست مجھ سے خوش ہوئے، مگر کچھ دیر پہلے کی اپنی حرکت پہ کسی نے معذرت نہ کی۔ کچھ دیر پہلے یہ لوگ نیم بے ہوش سے پڑے تھے، اب انہیں ہوش آیا تو یہ اپنی بھوک کا رونا رونے لگے۔ تقریباً گھنٹے کے بعد ایک اور برا واقعہ پیش آیا۔ عرفان کو کسی کونے خدرے پہ ایک پرانی کتاب ملی، وہ اس کا ایک ایک صفحہ پھاڑ کے رغبت سے کھانے لگا۔ دوسروں سے یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے عرفان کے ہاتھوں سے وہ کتاب چھیننے کی کوشش کی، نتیجے میں سب آپس میں لڑ پڑے۔ میں ان چاروں سے دور بیٹھا انسانیت کی تسلی دیکھتے ہوئے پریشان رہا۔ چاروں کو شدید چوٹیں آئیں۔ شام کے قریب ایک بار پھر وہ چاروں آپس میں لڑ پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ دوسری کھڑکیوں کی لکڑی اتار کے لایا جائے اور وہ سبھی ایک دوسرے کو لانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ لڑائی بند نہ ہوئی اگر میں خود جا کے لکڑیاں اکھاڑ نہ لاتا۔ یوں تو مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ کاٹیج اب ہمارا مدفن بن کے رہے گا، مگر پھر بھی میں یہ بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کم از کم ایک بار تو میں اپنے گھر والوں سے ملوں۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ کل جو بھی ہوگا میں ہر حال سے یہاں سے نکلوں گا۔ اب میں اپنی جگہ سے اٹھا، پورے کاٹیج کا دائرانہ نظروں سے جائزہ لیا۔ میں کسی بھی ایسی چیز کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو کل اس پرصراط نما راستے کو عبور کرتے ہوئے میرے کام آ سکے۔ تلاش کے بعد مجھے کاٹیج میں خفیہ خانہ مل گیا۔ یہ نیچے کی طرف جاتا تھا، اس کے اوپر اشیاء رکھ کے بڑی محاذر سے اسے چھپایا گیا تھا۔ اس خفیہ خانے سے مجھے ایک لمبا سا رسا، برف میں استعمال ہونے کے بوٹوں کا ایک جوڑا، درمیانے سائز کی ایک ہتھوڑی اور کافی ساری کینیں ملی۔ رات کو تیسری اور آخری کھڑکی کی لکڑیوں کو جلایا۔ اب صرف ایک کھڑکی بچی تھی جو اس کمرے میں تھی جہاں ہم بیٹھے تھے۔ اگر اسے بھی کام میں لایا جاتا تو بے رحم یکبستہ ہوائیں کمرے کے اندر آنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتی۔ آدھی رات کا وقت تھا، یار دوست آگ کی تپش یا بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے تھے۔ اگر آگ نہ جلتی تو شاید آج بھی کوئی رات سو نہ پاتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، شاید فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی گیلری پہ چڑھا، مگر چڑھنے سے پہلے میں نے آتش دان کی راکھ کریدنے والا راڈ ہاتھ میں لیا۔ پہلے کی طرح وہ مین دروازے کے سامنے آ کے رک گئے۔ یہ لوگ بھوک، تھکن اور سردی سے نڈال ہو چکے ہیں، چوک نے چہک کے کہا اور خوشی سے کہکھا لگانے لگا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے کوئی شخص کسی جنگ کو لڑے بغیر پہلے ہی جیت چکا ہو۔ کیا تم اس کو بھی ان دونوں کی طرح ملکہ کے پاس لے کر جاؤ گے؟ وہ دونوں نہیں گئے تھے، ان میں سے صرف ایک گیا تھا، فیصل آباد والا۔ اور فیصل آباد والا کب مرا؟ پیگی نے تجسس سے پوچھا۔ وہ چند دن تک ملکہ کے پاس رہا، پھر اس کے بھی خاص جاتے رہے۔ ایک دن حرکتیں قلب بند ہونے سے وہ بھی مر گیا، چوک نے پیگی کو بتا دیا۔ پیگی نے پوچھا تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ شخص ملکہ کے پاس رہ جائے گا؟ چوک نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، امید تو ہے، کیونکہ یہ شخص مجھے دیکھ کے خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے تو ایک طرح سے مجھ پہ حملہ کرنے کی غرض سے میرا پیچھا کیا۔ تو کیا تم ایسے بہادر شخص کو اپنے ساتھ لے جا پاؤ گے؟ وہ تمہارا مقابلہ کرے گا؟ چوک نے کہا۔ نہیں، میں نے پہلے ہی تم سے کہا کہ وہ لوگ بھوک، تھکن، سردی سے نڈال ہیں، ایسے میں بہادری رفو چکر ہو جاتی ہے۔ پیگی شاید اس کی بات سے مطمئن ہوئی، اس میں مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ مین دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ خرچن کی ہم لوگ موت کے چنگل میں تھے اور اس کاٹیج ہی کو اپنی موت اور اپنا مدفن مقصود کیے بیٹھے تھے، مگر اس کے علاوہ اپنے دوستوں سے قطع نظر مجھے اس خطرے کا بھی احساس تھا جو ہمیں چوک اور پیگی کی طرف سے آ سکتا تھا۔
اس لیے میں کسی بھی طرح کی غفلت کے بغیر باہر کے دروازے کو بند رکھا کرتا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چوک نے جھٹکے سے دروازے کو کھولا۔ اسے چوک کی طاقت اور اس کی خطرناکی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے پیگی سے کہا کہ میں اسے دیکھ کے خوفزدہ نہیں ہوتا، مگر سچ میں اس وقت خوفزدہ تھا۔ ہم لوگ پہلے ہی نڈالتے، اوپر سے یہ شیطان مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ شاید اس کی ملکہ کے لیے انسان کوئی کھلونے تھے اور وہ ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی۔ میرا انتخاب اس لیے ہوا کہ میں ان موذیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس شیطان کے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے ہر صورت زندہ رہنا تھا اور کسی بھی صورت اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنا تھا۔ میرے تمام گھر والوں کی صورتیں ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ کوئی عجیب سا جذبہ میرے اندر اود آیا۔ مجھے چوک سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اسی کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنسے تھے اور اب مجھے اپنے ساتھ بھی لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دروازے کو کھول کے وہ دونوں اندر آئے۔ وہ سیدھے اس کمرے کی طرف بڑھے جدھر یار دوست مدہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ یہی وہ گھڑی تھی جسے فیصلے کی گھڑی کہا جاتا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کیا اور سنبھل کے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ وہ اس بات سے قطع بے خبر تھے کہ میں ان کے پیچھے ہوں۔ چوک نے ایک سرچ لائٹ چلائی جس سے پورا کمرہ روشن ہوا۔ یار دوست بڑبڑا کے اٹھے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی روشنی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے سرچ لائٹ آف ہو گئی۔ یار دوستوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا ہوگا کیونکہ وہ چوک اور پیگی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس وقت چوک کی آواز ابھری جسے یار دوستوں کی سماعت نہیں سن سکتی۔ وہ اس کمرے میں نہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا میں اس کے عین پیچھے پہنچ چکا تھا۔ شاید وہ دوسرے کمرے میں مجھے دیکھنے کے لیے ابھی پلٹے ہی تھے کہ میں نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا راڈ گھما دیا۔ آخری راڈ سیدھا چوک میں منہ پہ پڑا۔ وہ ہلکا سا ہوا میں اڑ کے کمرے کے اندر جا گرا۔ پیگی کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ چوک کی طرف لپکی، مگر اس وقت میرا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور راڈ پیگی کی بائیں ران پہ جا پڑا۔ اب کی بار اس کے منہ سے جو چیخ نکلی وہ اپنے درد کے لیے تھی۔ وہ بھی کمرے کے فرش پہ گر پڑی۔ میں نے چوک کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ میں کسی ہتھیار کو سیدھا کر رہا تھا جو غالباً مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے، مگر میں نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی اور ایک راڈ پھر گھمایا۔ آخری راڈ اس کی کلائی پہ اندر کی طرف لگا اور ہتھیار دور جا گرا۔ چوک کے منہ سے ڈکرانے کی آواز نکلی۔ میں نے اسی پہ بس نہ کیا۔ مجھے اس موذی پہ شدید غصہ تھا۔ ہرچند کے تھوڑی دیر پہلے چوک نے جس طرح باہر کے دروازے کو کھولا، ایسے مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر اس وقت وہ مفلوج تھا اور میں فاتح بنا ہوا تھا۔ پے در پہ راڈ کے کئی بار کیے۔ چوک کے منہ سے کربناک چیخیں نکلی۔ پیگی نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس دور ہی سے نہیں نہیں چیختی رہی۔ یار دوست جو چوک اور پیگی کو نہ تو دیکھ سکتے تھے نہ ان کی آوازیں سن سکتے تھے، وہ مجھے کوئی جنونی گردان رہے تھے اور خاص باختگی کے عالم میں مجھے پاگلوں کی طرح راڈ چلاتے ہوئے تک رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی۔ شاید انہیں مجھ سے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ راڈ چلاتے وقت ایک دم مجھے نقاہت کا احساس ہوا۔ میرا جسم ڈھیلا پڑا۔ میں نے محسوس کیا تو پتہ چلا کہ چوک جاں بحق ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا جنون بھی جیسے دم توڑ گیا۔ اب شاید مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل سکوں۔ میرا دھیان پیگی کی طرف تھا۔ وہ ران پہ راڈ کی ضرب لگنے کے بعد جا گری تھی، ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ اگر وہ ذرا کوشش کرتی تو دروازے سے نکل کر بھاگ سکتی، مگر شاید میرا جنون دیکھ کے مجھ سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ ایسے میں اس میں کچھ بھی کرنے کی ہمت کیا رہتی۔ نوید نے ذرا ہمت کی، اٹھ کے میرے قریب آیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے گہری آہ بھری۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اب دوسرے بھی ہمت کر کے قریب آئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یقین کے طور پہ وہ چوک کے جسم کو چھو سکتے تھے۔ جب میں نے انہیں پیگی کی موجودگی کا بتایا تو وہ تھوڑا ڈر گئے۔ میں نے انہیں کہا گھبراؤ نہیں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ اس وقت زمین ہے۔ میری بات سے انہیں حوصلہ ہوا۔ اسی اثنا میں پیگی کے ہاتھ بحال ہو چکے تھے۔ وہ مجھ پہ چیخنے چلانے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں، اسے نہ ماروں۔ میں نے اسے چپ رہنے کا کہا، اسے بتایا کہ میں نے ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے وہ مجھے تنگ مت کرے۔ میری بات سن کے وہ چپ ہو گئی۔ اچانک میری نظر چوک کے چہرے پہ پڑی۔ مجھے اس کا چہرہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، اسے چھوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اصل چہرہ نہیں بلکہ ہول تھا جو ٹوٹ گیا۔ ہول کے اندر سے جو چہرہ نظر آیا وہ نہایت بھیانک تھا۔ چہرہ کیا تھا؟ بھالوں سے بھرا ہوا کوئی گچھا۔ آنکھوں کے نام پہ 2 گڑے تھے، ناک کی جگہ جیسے 2 سونڈیاں تھیں، ہونٹ بھینسوں جیسے تھے، اس کے کان گدے کے کان جیسے ایسے مگر چھوٹے تھے۔ اتنی بھیانک صورت دیکھ کے مجھے سخت خوف آیا۔ میں نے جلدی سے منہ پھیرا۔ میرا دھیان پیگی کی طرف گیا۔ اس کی شکل یقیناً ایسی تھی۔ اس نے بھی منہ پہ کھول چڑھا رکھا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا کیا تمہاری شکل بھی ایسی ہے؟ اس نے محض اس بات میں سر کو ہلا دیا۔
میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، وہ ڈرے ہوئے تو تھے مگر ساتھ ہی وہ مجھ سے اپنے سابقہ رویے کی وجہ سے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک بار پھر سوچنے لگا، بے شک ہمیں چوک اور پیگی جیسی مصیبت سے نجات مل چکی تھی، مگر پھر بھی ہم ابھی تک موت کے چنگل میں تھے۔ میری مایوسی بڑھ چکی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور تاریک ویرانوں میں کسی دھماکے سے روشنی بڑھ گئی۔ میں فوراً پیگی کی طرف گیا اور اسے مخاطب کیا، تم نے میری وحشت دیکھ لی پیگی، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں مار دوں گا یا چھوڑ دوں گا؟ اسے میری بات کا جواب نہ دیا بلکہ وہ الٹا چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، سارا قصور چوک کا تھا، وہیں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، میرا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں، میں بس چوک سے محبت کرتی تھی، یہی میرا گناہ ہے۔ میں اس پہ دھارا، تم مجھے مار دو گے ظالم انسان۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ میرے دوست حیرت سے میری باتیں سن رہے تھے۔ تمہاری جان بچ سکتا ہوں، اس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری 2 باتیں ماننا ہوگی۔ پیگی کو میری بات سن کے یقین نہیں آیا، اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، مجھے منظور ہے، تم اپنی باتیں مجھے بتاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے نکلنے میں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ دوسری بات، تم آزادی پانے کے بعد نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ گی اور نہ اپنے جیسے اور بندوں کو میرے بارے میں بتاؤ گی۔ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں، مجھے تمہاری دونوں باتیں منظور ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے تم چاہتے ہو ویسا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تمہیں صبح تک انتظار کرنا ہوگا، ہم لوگ صبح کو یہاں سے نکلیں گے اور اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے تو ہمیں دو۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالا، وہ چنے تھے۔ انسانوں کی زمین پہ ہمیں صرف یہی ایک چیز پسند ہے، اگر تم کھانا چاہو تو لے لو۔ پیگی جہاں گری تھی اس نے وہیں پڑے پڑے رات گزار تھی۔ یار دوستوں میں چنے کھانے سے کچھ توانائی ضرور آئی، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کی بھوک کے آگے صبر کا جو بند بندہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ آپس میں لپٹ کر پاگلوں کی طرح رونے لگے۔ شاید اس پاگل پن میں ان کے اندر کے انسان پھر سے باہر آتے، وہ آپس میں الجھتے یا پھر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، مگر انہوں نے میرا جنون دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کی سوائے آپس میں مل کر بلیوں جیسی آوازیں نکال کر رونے کے۔ سارا منصوبہ میں پہلے سے مرتب کر چکا تھا، مجھے بس اتنا کرنا پڑا کہ میں اٹھا اس میں عمل شروع کیا۔ سب سے پہلے میں اس خفیہ خانے تک پہنچا، اس میں سے کوہ پیماؤں والے بوٹ نکال کے پہنے۔ اس کے بعد میں نے دیگر ضروریات کی چیزیں سنبھالی جن میں لمبا رسا بھی شامل تھا۔ ہتھوڑی، کیلوں وغیرہ کو میں نے ایک بیگ میں ڈالا۔ جب میں پوری طرح تیار ہوا تو میں نے پیگی سے چلنے کو کہا۔ اس نے اپنی ٹانگ کی تکلیف کا اشارہ کیا کہ وہ چلنے سے معذور ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اڑ سکتی ہو۔ وہ لنگڑاتی ہوئی دروازے کے باہر آئی۔ میں نے اس کی اس ٹانگ جو زخمی تھی رسا باندھ دیا۔ رسا پیر سے ذرا اوپر باندھا تھا۔ اس نے کہا، اس کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا، تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ وہ زمین سے تقریباً 1.5 فٹ تک اوپر اٹھی اور میرے ساتھ ساتھ درے کی طرف چلنے لگی۔ جاتے وقت میں نے دوستوں کی طرف دیکھ کے محض الوداعی ہاتھ ہلایا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں ان فاطر العقول کو کچھ سمجھانا بھی نہیں چاہتا تھا، ان میں سے کسی نے میرے ساتھ جانے پہ اصرار نہیں کیا۔ میں اور پیگی راستے کے دہانے پہ پہنچے۔ اب پیگی کو جو کرنا تھا میں اسے سمجھانے لگا۔ ایک بیلٹ کی مدد سے میں نے رسے کو دوسری طرف سے اپنی کمر سے باندھا۔ پیگی کو یہ کرنا تھا کہ وہ آگے بڑھتی رہے اور کیلیں ٹھونکتی رہے۔ بعد میں مجھے رسے اور کیلوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا تھا۔ میری یہ پالیسی کامیاب رہی۔ میں خود کاٹیج کے مدفن سے آزاد ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ میرے قدم دھیرے دھیرے مگر آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر ہم دوڑے کا موڑ موڑے۔ پیگی آگے آگے کیلیں لگا رہی تھی۔ وہ اپنی ٹانگ کو ڈھیلا رکھتے ہوئے بقایا رسے کو کیلوں سے باندھ دیتی، جس کی مدد سے میں آگے بڑھتا۔ اب چیر کے اکا دکا درختوں کا سلسلہ میرے سامنے تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو ان سے کوئی مدد لینے کی کوشش کرتا، مگر چونکہ اب پیگی میرے ساتھ تھی اس لیے مجھے ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آ رہی۔ البتہ جسم میں توانائی نہ ہونے کی وجہ سے نکاحت کا اثر مجھ پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں ابھی کھچکولا کھا جاؤں گا اور پھر اگلے لمحے خلا میں جھول جاؤں گا۔ مجھے ہر ممکن طریقے سے ایسی صورتحال سے بچنا تھا۔ لمحہ بلمحہ میرا دماغ تاریکی کی طرف جا رہا تھا۔ نکاحت کی نیند مجھ پہ اپنے پنجے گاڑ رہی تھی۔ جب صورتحال زیادہ خراب ہوتی نظر آئی تو میں پیگی کو اعزاز دے کے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا اور پھر سے سفر کا آغاز کر دیتا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اتنا بتایا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے جب مجھے ایک مقامی بندہ نظر آیا۔ میرے دوست ابھی بھی کاٹیج میں پھنسے ہیں، میں کسی طرح نکل آیا۔ وہ اس مقامی بندے کا نام نور محمد تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، صرف اس کی ایک 14 سال کی بچی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے قہوہ بنایا، مجھے پیش کرتے ہوئے کہا، اس سے تمہاری سردی کا اثر زائل ہوگا۔ اس نے اپنی بچی کو ہدایت کی کہ وہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے کیونکہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے پیٹ سے بندے رسے کو کھول دینے کو کہا۔
میں نے کہا نہیں، ابھی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس پر پیگی نے مجھے خشمگی نظروں سے دیکھا۔ نور محمد گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کی بیٹی میرے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ نور محمد جب تک پلٹا تب تک میں پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا تھا۔ نور محمد کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ نور محمد نے خود ہی جا کے تھانے اور محکمہ فارسٹ میں ہمارے گم ہونے کی اطلاع دی۔ نور محمد کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک فارسٹ آفیسر تھا۔ سب انسپیکٹر نے مجھے مختصر بتایا کہ جس ہوٹل میں ہم لوگ ٹھہرے تھے، اس ہوٹل والے اور جس جیپ میں ہم لوگ سیف الملوک تک گئے تھے، اس کے ڈرائیور نے آپ لوگوں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ ہم لوگوں نے برف باری کے باوجود ہر ممکن کوشش سے آپ لوگوں کو تلاش کیا، مگر ہم لوگ تلاش نہ کر پائے۔ مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا، جانتے ہیں آپ لوگ ہمیں تلاش کیوں نہ کر پائے؟ سب کے چہروں پہ سوالیہ نشان تھے۔ اس لیے کہ ہم لوگ دوسری طرف سے ناران کی سڑک کے قریب آ چکے تھے، جبکہ آپ لوگ ہمیں جھیل کی طرف تلاش کرتے رہے۔ فارسٹ آفیسر نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ میرے خیال میں اب آپ کو اس رسے کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں۔ اس نے رسے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ایک بار پھر ہنسا اور پیگی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں واقعی اب اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کمر سے رسے کو کھولا، گویا ایک طرح سے پیگی کو آزاد کیا۔ سب انسپیکٹر مجھ سے لوکیشن کو پوری طرح سمجھا جانے کے لیے تیار ہوا۔ وہ تینوں باہر جانے لگے تو میں نے کہا، میری دوستوں کی حالت بڑی خراب ہے، نکاہت کے باعث ان سے چلا نہ جائے گا۔ بے فکر ہو، ہم ان کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کر رہے ہیں، فارسٹ آفیسر نے کہا، اور تینوں باہر نکل گئے۔ نور محمد بھی تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ چلا گیا۔ نور محمد کی بیٹی میرے پاس تھی۔ میں نے پیگی کو مخاطب کیا، تم بھی جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو میرے دوستوں کو کوئی نقصان مت پہنچانا، کیونکہ میں تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں، اس لیے تم بھی اپنا وعدہ نبھانا۔ اس نے شکریہ ادا کیا، جانے لگی تو میں نے کہا، ہیلی کاپٹر کے وہاں پہنچنے سے پہلے چوک کی لاش کو اٹھا کے لے لینا۔ میں اپنے وعدے کی پکی ہوں، میں تمہارے دوستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ تم نے جو کیا وہ تمہاری مجبوری تھی۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ہم لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے، جہاں تم ملکہ کے کھلونے بن جاتے۔ اگر تم مرتے نہ بھی تو بھی تم اپنی دنیا سے ضرور بچھڑ جاتے۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ نور محمد کی بیٹی حیرت سے مجھے اکیلے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور شاید مجھے پاگل سمجھ رہی تھی۔ پیگی باہر نکلنے سے پہلے اچانک ایک کنستر سے ٹکرائی، جس سے کمرے میں شور پیدا ہوا۔ نور محمد کی بیٹی تب بری طرح سے چونکی۔ اسے احساس ہوا کہ ہم دونوں کے علاوہ کمرے میں کوئی اور تھا۔ انتظامیہ میرے دوستوں کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ اس کے بعد مجھے بھی ہیلی کاپٹر میں بٹھایا گیا۔ ہمیں بالاکوٹ لے جا کے ایک اچھے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جہاں ہماری ٹریٹمنٹ کی گئی۔ چند رپورٹروں نے آ کے ہماری تصویریں اتاری، ہماری گمشدگی اور بازیابی کی خبریں لگ گئی۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے بتایا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اخبار میں بھی ہمارے متعلق خبر پڑھ لی۔ ہماری کار بھی کسی طریقے سے بالاکوٹ تک پہنچا دی گئی۔ ہمیں 1.5 دن تک ہاسپٹل میں رکنا پڑا۔ اس کے بعد ہمیں جانے کی ضرورت دے دی گئی۔ عرفان کا اسٹل کیمرہ فرشن ہوٹل سے مل گیا۔ ہم لوگ اپنی کار ہی میں لاہور کی طرف پلٹ گئے۔ ایک رائٹر دوست میری آبیتی لکھنا چاہتا ہے۔ اس کے خیال میں کسی ہیرو جیسا ہوں، جو خود بھی اس مصیبت سے نکلا، اپنے دوستوں کو بھی نکال لیا۔ میں نے اسے تفصیلاً کہانی سنائی۔ اسے چوک اور پیدی کے کرداروں سے اختلاف ہے۔ اس کے خیال میں اس مشکل گھڑی میں میرا دماغ چل گیا تھا، جس کی وجہ سے ذہنی طور پہ میں نے ایسے کردار تراش لیے۔ پتہ نہیں اب میں اپنے رائٹر دوست کو کیسے اپنی بات کا یقین دلاؤں کہ چوک اور پیگی کو صرف میں دیکھ سکتا تھا، میرے دوست نہیں۔ وہ دوست جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مگر میں نے انہیں معاف کیا، کیونکہ وہ اس مصیبت میں میری وجہ سے پھنسے تھے، اور ایسی مصیبت میں کبھی کبھی اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے۔